gentlemen, Assalamu alaikum. I am pleased to be here at the Air War College at the convocation ceremony of the 35th Air War Course. It's a momentous occasion, particularly for the graduating officers, having gone through a formal education and a number of situations which you will come across throughout your life during service. I must congratulate the Air War College and the faculty for having done tremendous work, and I am sure improving upon in your institution and your delivery of information. The most important thing, and I'll give a mix of Urdu and English because I'm more comfortable in my own mother tongue, which is Urdu, and the fact that sometimes what I say is broadcast to the people of Pakistan and they understand Urdu better. But most of you will understand there will be interdictions of English within my discourse, so you will understand. तो जनाब सबसे पहले जो लोग भी ग्रेजुएट करते हैं तो जितने कॉन्वोकेशन में जाता हूँ, that's my very important preoccupation because I chair about 40 universities in Pakistan in the government sector and in the private sector. तो जो ग्रेजुएट कर रहे होते हैं लोग, उनके लिए एक बात जो मेरे दिल से निकलती है वो मैं ज़रूर आपके सामने भी रखूँगा कि मैं ऐसे मौके पर जब आप दुनिया के अंदर यहाँ से इल्म हासिल कर मज़ीद काम करना चाहते हैं तो हज़रत मूसा की वो दुआ जो कुरान के अंदर है वो मुझे खुद भी मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ उसको, और वो दुआ उस वक्त की है कि जब अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि जाओ और फ़िरौन के आगे जाकर अपनी बात रखो, तो इतनी बड़ी टास्क उनको दी गई तो वो घबराए और बहुत घबराए। और जो रेनेसांस के ज़माने की तस्वीरें उनके लिए आर्ट जो बनाया गया तो उसमें दिखाया है कि हज़रत मूसा दो शानिए बैठे हैं और उनकी दो चप्पलें साइड में रखी हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर ये बात है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा दिस इज़ अ सीक्रेट प्लेस जहाँ तुम अपने अल्लाह से बात कर रहे हो, तो चप्पलें उतार कर बैठो। तो वो सहराए सीना के अंदर वो एक सेंट कैथरीन्स चर्च भी है जहाँ पर वो वाक़या अकॉर्डिंग टू द बाइबल और क्रिश्चियन बिलीफ के अंदर हुआ, जो बर्निंग बुश आग निकल रही थी मगर वो बुश जो है वो जल नहीं रही थी। खैर, तो हज़रत मूसा ने अपनी डरे भी, क्योंकि वो उन्होंने एक फ़िरौन के एक आदमी को कत्ल भी किया था जब वो मिस्र से भागे थे, और इन द वर्ड्स ऑफ टुडे कि उनके लिए इश्तिहारी मुल्ज़िम थे वो वहाँ मिस्र के फ़िरौन की बस्ती के, तो वो घबराए भी डरे भी। तो हज़रत अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा हिम्मत से काम लो और मैं तुम्हें 7 निशानियाँ दूँगा। खैर, उसके साथ साथ फिर हज़रत मूसा ने एक दुआ की जो उन्होंने कहा कि रब्बि इश्रह ली सदरी, कि या अल्लाह मेरा सीना खोल दे। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ जो इल्म हासिल कर कर गए हैं कि ज़िंदगी भर की काविशें होती हैं, ये जो सीखना है ये जब तक इंसान मर नहीं जाता जब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, जितनी उसकी अक्ल इजाज़त देती है। आप लोग जो अपनी पीक पर हैं और पीक पर जा रहे हैं तो आपके लिए तो बेइंतहा ज़रूरी है कि इल्म हासिल करना, और इल्म वो है जो इंसानों का तजुर्बा है ओवर द लास्ट 5000 ईयर्स, वो इल्म है। और इल्म बहुत ज़्यादा है। इल्म के अंदर कभी ये गलतफहमी में आप मत होइएगा कि आप आलिम हैं। अल्लाह की कायनात के अंदर इल्म का अशीर भी, अगर आप इन्फिनिटी को समझते हैं तो आप इन्फिनिटी के अंदर एक भी नहीं है, इतना कायनात में इल्म है। मगर ये कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में जितना इल्म की ज़रूरत पड़ेगी और जितना हम हासिल कर लें, तो रब्बि इश्रह ली सदरी, अल्लाह से दुआ की कि मेरा सीना खोल दे, वयस्सिर ली अमरी। और वो भी देखिए, आप जब निकलें अपनी ज़िंदगी के अंदर तो मेरी वयस्सिर ली अमरी कि मेरे काम आसान हो, जो काम मैं करूँ आसान हो। चाहे आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे हो एयरफोर्स के अंदर क्या है, चाहे आप किसी पोटेंशियल दुश्मन का मुकाबला कर रहे हो, कि आपके काम आसान हो। और ज़िंदगी में भी इसको ट्रांसलेट कर लीजिए, ऑल दीज वर्ड्स ये सब आपकी ज़िंदगी के अंदर नॉर्मल फैमिली लाइफ, ग्रुप लाइफ, नेशनल लाइफ एंड योर
commands from wherever you are, either in the Air Force or in the Navy, جہاں پر بھی ہیں یہ کام، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ واحلل عقدۃ من لسانی کہ میری زبان اور میری کمیونیکیشن کھول دے۔ تو بائبل کے اندر یہ ہے کہ حضرت ہارون کی زبان کے اندر کوئی لکنت تھی، اور قرآن کے اندر حضرت موسیٰ کے حوالے سے ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میری زبان کھول دے، یعنی میرے کمیونیکیشن بہتر ہو جائے۔ آپ کا ہر ایک کا تعلق اپنے گھر میں، اپنے خاندان سے، اپنے باسز کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ زبان سے، کمیونیکیشن سے ہے، صرف زبان نہیں۔ اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ باڈی لینگویج 70% یا 50%، کیونکہ زبان بھی محدود ہے، زبان محدود ہے، 4000 5000 الفاظ کے ساتھ جو میں نے اور آپ نے سیکھ لیے ہیں کسی زبان کے اندر، موسٹ فریکوینٹلی یوز، کسی کی ووکیبلری 8-10 ہزار ہو جائے گی، بڑی لمیٹیشن ہے زبان کے اندر۔ اور آپ یاد رکھیے کہ یہ ساری لمیٹیشن غلط فہمیوں کا باعث بنتی ہیں گھروں میں، میاں بیوی میں، کہا کیا تھا، سمجھا کیا گیا، کس اوکیزن کو کیسے کس نے دیکھا اور بات کی۔ تو سب سے کمپلیکیٹڈ چیز انسان کی زندگی میں زبان ہی ہے، اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ہم کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی کیفیت نہ ہو جائے جو دوسروں کے اندر غلط فہمی۔ مگر یہی کمپلیکیشنز گھروں میں، انسانوں میں، قبیلوں میں فوبیاز پیدا کرتی ہیں، قوموں میں۔ کہ کیا قوم کی نیت کیا ہے، اس قوم کی نیت کیا ہے، اس نیت کی بنیاد پر میں ابھی آگے آپ سے گفتگو کروں گا کہ جب آپ انٹرنیشنل اسٹریٹجیز کو دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ پرسیپشنز کی دنیا ہے، اور پرسیپشنز دھوکہ دینے والے پرسیپشنز بھی ہوتے ہیں جو انسان خود دھوکہ کھاتا رہتا ہے، آپ بھی کھاتے رہتے ہیں، میں بھی کھاتا رہتا ہوں، اور اس کی بنیاد پر دوریاں اور قربت ہوتی ہے۔ تو تیسری بات انہوں نے کی کہ میری زبان کی لکنت کھول دے، اور پھر یہ کہ وَيَفْقَهُ قَوْلِي کہ جو میں کہوں اس کا لوگوں پر اثر ہو۔ اس سے بہتر کوئی دعا ہو نہیں سکتی ہے، پرٹیکولرلی فار گریجویٹنگ آفیسرز، اور خاص طور پر زندگی میں بھی اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ اور میں روزانہ اس کو اپنی مختلف نمازوں کے اندر روزانہ اس دعا کو پڑھتا ہوں، کیونکہ وہ اسٹرینتھ جو حضرت موسیٰ نے مانگی، وہ اسٹرینتھ میں اپنی زندگی میں بھی چاہتا ہوں کہ میں جو کہوں لوگ سمجھ جائیں، لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، غلط انٹرپریٹیشن نہ دیں۔ ایون واٹ آئی سے، ابھی میں کوئی ٹیلی ویژن انٹرویو دینے جاؤں تو آپ کو اس کو پتہ چل جائے گا کتنے مس انٹرپریٹیشن لوگ اس میں سے نکال لیں گے، اور میں کہوں گا بھی کہ بھائی میرا جو مقصد ہے وہ کنوے کرنا، مگر آج کل کی دنیا مقصد بھی کنوے کرتے ہیں، اور اس کے اندر سے جو لوگ ہیں وہ الفاظ کے چناؤ سے ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں، اور یہی آپ کی زندگی میں ہوگا، اور یہی قوموں کے تعلقات میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا when you talk about strategy، تو وہ اسٹریٹجی انسان کو شامل کر کے اسٹریٹجی ہو۔ ایک اسٹریٹجی تو خالصتاً یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ ہتھیار ہیں، میرے پاس یہ ہتھیار ہے، اور ایک اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ سائیکولوجیکلی اسیس کرتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا۔ میں آپ کے ایئر فورس کے ماشاءاللہ بہت بڑے ہیرو ایم عالم، میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ ہاؤ could that person manage so much، because he was understanding the psychology of the possible enemy۔ تو لہٰذا پرفارمنس جو ہے وہ انسان کی اصل بیٹل دماغ میں ہے، ٹولز کے ساتھ ہے مگر دماغ میں ہے، اور ٹولز زمانے کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر ایک اور چیز ہے جس کا میں ذکر کروں، اور پچھلے دنوں جب پاکستان ایک پولیٹیکل کرائسس کے ذریعے گزرا تو اس زمانے میں اور میں نے 2 کتابیں پڑھی، اور بڑے شارٹ سپین میں پڑھی، اور ان کا امپلیکیشن یہاں پر ہے۔ ایک کتاب تھی دی اینڈ آف ہسٹری بائی فرانسس فوکویاما۔ اچھا، اس اینڈ آف ہسٹری میں فرانسس فوکویاما نے یہ بات کہی کہ اینڈ آف ہسٹری اس طرح سے کہ انسان کی تقدیروں میں اور آپ کی ڈیسیشن میکنگ کے اندر، اسٹریٹجک ڈیسیشن میکنگ ہر چیزوں کے اعتبار سے، ایک چیز تو یہ طے ہے کہ دنیا کے اندر قومیں اب کوئی مشاورت کا سسٹم اسٹیبلش کریں گی، چاہے وہ جمہوریت کا نام ہو، چاہے جمہوریت کی کوئی بھی فارم ہو، پریسیڈنشل فارم ہو، پارلیمنٹری فارم ہو، مونارکی کے نیچے جمہوریت ہو، کوئی بھی فارم ہو، مگر یہ طے ہو گیا کہ مشاورت ایک سسٹم ہے، ڈکٹیٹرشپ کے اور مونارکیز، ٹوٹل مونارکیز سے ہٹ کر۔ تو اس نے کہا اینڈ آف ہسٹری، دس ڈیسیشن ہیز بین میڈ، وی ول امپروو اپان اٹ۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ انسان کی اپنی ضرورت اس کا پیٹ ہے، اس کی ضروریات ہیں،
اس کا پیٹ، اس کی نیڈز اور اس کی خواہشات کے لیے کیپٹلزم سے بہتر معاشی نظام کوئی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ بھی طے ہو گیا. کیپٹلزم، اس کے ٹیکسز کیسے ہوں، پروفٹس کتنے ہوں، وہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی، مگر اینڈ آف ہسٹری یہ کہ یہ دو چیزیں طے ہو گئیں. تو اس کا استاد بھی تھا، کنٹمپریری بھی تھا. 93 کی یہ کتاب ہوگی فرانسس فوکویاما کی اینڈ آف ہسٹری. تو سیموئل پی ہنٹنگٹن کی بڑی مشہور کتاب لکھی گئی، اس نے پھر لکھا کلیش آف سویلائزیشن. اس نے کہا یہ دو چیزوں پر انسانیت نہیں بنتی، اور اس نے اس واقعے کی تاریخ لی. جیسے میں مثال کے طور پر، آپ نے وار اسٹریٹجی کے اندر تھوسائیڈیڈیز کو پڑھا ہوگا کہ اس نے کہا کہ دنیا کے اندر جب کوئی دوسری طاقت ابھرتی ہے، اسپارٹا اور ایتھنز کی مثال دی، اور آپ کے یہاں تو وہ اسٹریٹجی کورس کے اندر وہ نام ضرور آپ واقف ہوں گے. تو اس نے یہ کہا کہ جب دوسری طاقت ابھرتی ہے تو پہلی طاقت اس کے ریاکشن کے اندر بہت کچھ کرتی ہے اور سوچتی ہے. تو یہی کیفیت آج آپ دنیا میں ایکچولی دیکھیں، یعنی کوئی اس کا انوکھا فلسفہ نہیں تھا. اٹ واز ریکگنیشن آف ہیومن پیٹرنس. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طاقت ابھر رہی ہے تو دوسری طاقتوں کو اننرو کر رہی ہے. اگین بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دا فوبیا، کہ یہ کیا کر لیں گے، وہ کون کیا کر لے گا. تو لہٰذا ان فوبیاز کے اوپر کولڈ وار سے نکل کر ایک نئی کیلیڈوسکوپ کے اندر نئی الائنمنٹ شروع ہو گئی ہیں، جس کے اندر پاکستان جیسے ممالک جو کسی کا باقاعدہ کسی گروپنگ میں نہیں شامل ہونا چاہتے، وہ ایک ٹیسٹنگ پیریڈ سے گزر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے فرانسس فوکویاما کے ریاکشن میں جب سیموئل پی ہنٹنگٹن نے کتاب لکھی تو اس نے سقراط کے ایک واقعے سے اس کو پک کیا. سقراط کا ایک ڈائلاگ ریپبلک کے اندر موجود ہے، پلیٹو نے اس کو کوٹ کیا کہ اس نے یہ کہا، سقراط کو بڑا شوق تھا اس بات کا کہ ایک اچھی اسٹیٹ بنائی جائے، طاقتور اسٹیٹ بنائی جائے. تو اس نے کہا کہ دو چیزیں ضروری ہیں. پہلی بات تو اس نے یہ کہی، دو چیزیں، ایک تو جمہوریت تاکہ مشاورت کے ساتھ صحیح فیصلے ہوں، اور دوسرے اس نے کہا تجارت. وہی بات جو فرانسس فوکویاما نے کلوز کیا، اس نے کہا تجارت، گڈز بنے، ایکسپورٹ ہوں، لائی جائیں، بنائی جائیں تو ایک سٹی اسٹیٹ اچھی بن جائے گی. تو اس کے شاگرد نے پوچھا کہ از دیٹ انف؟ اس نے کہا نہیں، ایک تیسری چیز ہے جو بڑی اہم ہے. اس نے اس کا نام دیا، میں دوسرا نام آپ کو بتاؤں، اس نے اس کو کہا تھائموس. اس نے کہا پیشن. اس نے کہا کوئی سٹی اسٹیٹ کوئی ڈیفینڈ نہیں کرے گا اپنی جان سے جسٹ بیکاز ڈیموکریسی ہے اور ٹریڈ ہے. ڈیفینڈر ول بی پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. تھائموس. یہ جو آپ لوگ ہیں نا، یو آر دا ڈیفینڈرز آف یور کنٹریز، اینڈ دیٹ کین ناٹ ہیپن وداؤٹ اے پیشن ریلیٹڈ ٹو دا کنٹری. اچھا، یہ پیشنز سیموئل پی ہنٹنگٹن نے کہا کہ یہ ریشل پیشن ہو سکتا ہے کہ یہ ریس اچھی ہے، یہ پیشن مذہبی پیشن ہو سکتا ہے کہ اسلام جیسا مذہب اور امہ کی ضرورت ہے، اور اقبال کے جو امہ کا پرسیپشن ہے اس حوالے سے، قائد اعظم کا جو نیشن کا پرسیپشن ہے اس حوالے سے. مگر یہ تیسری چیز ہے جو پیشن ہے، جو اپنی ڈگنیٹی کی بات کرتے ہیں، جو اپنی آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں. اینڈ کیپ ان مائنڈ کہ پاکستان ٹو نیشن تھیوری کے اعتبار سے بنا، مگر اس کا سروائیول اور اس کی انٹیگریٹی اور اس کی پروگریس کے اندر یہ پیشن اینڈ لو فار پاکستان سے آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے. اور وہ پیشن جو ہے وہ مسلسل آپ کو اگنائٹ کرنا پڑے گا. یہ لیڈرشپ کی خوبصورتی ہے کہ وہ پیشن اگنائٹڈ رکھے، کیونکہ آج کل کے دور کے اندر بہت ضروری ہے کہ آپ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کا مقابلہ کریں. ہم جیسا ملک، اس کی بندشیں ہیں ترقی کے اعتبار سے، اور دو تین چیزوں کی کثر ہے. کثر کیا ہے؟ ہیومن ریسورس کی کثر ہے. یو آر اے ٹریجرڈ ہیومن ریسورس جو اس کورس سے نکلے مثال کے طور پر. کیوں ہیومن ریسورس کی کثر ہے؟ کیونکہ اتنی بڑی پاپولیشن کے اندر آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں جن کو ہم نے تعلیم نہیں دی، وہ انسکلڈ لوگ بھی ہیں، سیمی اسکلڈ لوگ بھی ہیں، اور جو نئے دور کا انٹلیکچوئل لیڈرشپ ہے اس دور کے لیے تو یو نیڈ اے ہیومن ریسورس، اور بہت بڑی ہیومن ریسورس چاہیے. 22 کروڑ کی قوم کے اندر بہت بڑی ہیومن ریسورس چاہیے. تو لہٰذا ہیومن ریسورس کے بغیر قومیں ترقی مشکل سے کرتی ہیں. ایک اتفاقیہ کیفیت ہو جائے. یہ تو آپ لوگوں کا کمال ہے کہ یو کریٹڈ اے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ٹو انشور دیٹ پاکستان لیوز ان پیس وداؤٹ اینی بیڈ انٹینشن فار اینی بڈی.
کہ آپ نے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ 7 سال میں ڈیولپ کیا. کریڈٹ ٹو یو اینڈ یور نیشن فار ہیونگ ڈن اے ٹریمینڈس جاب. اسی طرح سے آپ کی قوم نے بہت بڑے بڑے کام کر لیے. آج دنیا کے اندر جو میں آپ کو بتا رہا تھا، ایک کتاب میں آپ کو سجیسٹ کروں، آپ میں سے جو پڑھنے کے شوقین ہیں، رالف ڈوبیلی کی دی آرٹ آف کریٹیکل تھنکنگ. وہ بائسز کے اوپر اس نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے کہ ہیومن بائسز کیا ہیں. دنیا میں آج آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کے وزن مختلف ہیں، رنگ کی وجہ سے، آنکھوں کے رنگ کی وجہ سے، مثال کے طور پر مذہب کے رنگ کی وجہ سے. دنیا میں رائٹس ڈفرینٹ ہیں. پڑھی لکھی قومیں جو جمہوریت اور ہیومن رائٹس کے دعوے دار ہیں، وہ ریفیوجیز کے حوالے سے کیا سلوک کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ایکسیڈنٹس کا، کل پرسوں ٹیکسس کے اندر ایک ٹریلر کے اندر جناب 40-50 لوگ مر گئے. امیگرینٹ ڈیسپریٹ، دنیا کے خراب حالات جو ہماری اپنی کریشن نہیں ہے، بہت ساروں کی کریشن ہے، ان خراب حالات سے بھاگتے ہیں. تو یہ تو آپ کا ملک ہے. بی پراؤڈ آف دیٹ فیکٹ کہ آپ نے 40 لاکھ لوگوں کو 40 سال پناہ دی ہے. ورنہ دنیا کے ریئیکشن ریفیوجیز کے اعتبار سے یہ ہے کہ ڈوبنے دو ان کو میڈیٹرینین میں. جس طرح سے آئی وش all refugees in the world would have been treated as well as the Ukrainian refugees, کیونکہ انسان تو انسان ہے نا. مگر ان باعث کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ اچھے لوگوں کے باعث ہیں. یہ نہیں کہ کوئی خراب قومیں ہیں ان کا باعث ہے اور آپ باعث نہیں ہیں. یہ اچھے لوگ بھی پرسیپشنز کے اعتبار سے باعث کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. ہندوستان کے اندر جو باعث اب مسلمانوں کے خلاف چل رہا ہے، اٹس اے ویری ڈینجرس فینامنا. ٹو نیشن کے اوپر مہر بھی لگا رہا ہے. ہمارے اس ریجن کے تعلقات کے اعتبار سے اہمیت ہے، اور دنیا کے اداروں کے اندر اس کی اصولوں کی اور موریلٹی کی اہمیت نہیں ہے. اب آئی بلیو ناؤ ویری اسٹرانگلی کہ یونائٹڈ نیشنز اور یہ سارے جو کام ہوئے تھے، یہ صرف اس لیے ہوئے تھے کہ یورپ کو وار سے دور رکھا جائے، باقی دنیا کو تہس نہس کر دو. اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور یہی ہوا. یہی میں نے اور آپ نے تو یہی دیکھا. آج کل میں ایک اخبار مثال کے طور پر پاکستان کے اخبار کے ساتھ نیو یارک ٹائمز آتا ہے، 3 پیجز بھرے ہوتے ہیں یوکرین میں کیا ظلم ہو رہا ہے. اور ہم اس ظلم سے گزر چکے ہیں. ہم نے وہ ظلم اپنے ملک میں دیکھا ہے، اور مشکل سے ہفتے میں 2-4 ہفتوں میں کبھی کوئی ذکر ہو جاتا تھا. ہم نے وہ مشکل، یہاں ہمارا ایک گریجویٹ فرام عراق ہے، ہم نے وہ عراق میں کیفیت دیکھی، ظلم اور ستم کی، انسانوں کے بنائے ہوئے ظلم اور ستم کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جو چشمے ہیں یہ باعث کے ساتھ ہیں، اور یہ اس میں انسان ہے. مگر صرف ایک قوم ہے، میں ہوپ کرتا ہوں وہ مسلمان امہ ہے، جو باعث کے بغیر موریلٹی کی بنیاد پر کام کر سکتی ہے، جس کے اندر انسان کی قدر کرے، جس کے اندر کافر ہو مسلمان ہو اس کے اوپر ایک سا اصول لگے. یورپ کیوں نہیں چاہتا کہ مائیگرنٹس آئیں؟ دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور گو بیک ٹو سروے ڈن بائی اکانومسٹ اباؤٹ 4-5-6 months ago. انہوں نے کہا کہ 4.2 بلین یوروز یورپ خرچ کرتا ہے کہ ریفیوجیز کو دور رکھو. اگر یہ داخل ہو گئے تو ہمارے قانون لگ جائیں گے ان کے اوپر. تو قانون ہی ریس، رنگ، نسل کے ساتھ لگ رہا ہے. تو لہٰذا یہ دنیا بڑی پریشان کن ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، کیونکہ اس میں انسان کی اپنی سوچ شامل ہے. خیر آئی کین ڈائیگریس اینڈ گو بیونڈ، مگر میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا اس کے اندر میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دا ٹولز آف یور ڈیفینس کے اندر مسلسل چینج ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے ویری ریسپیکٹڈ جنرل آف دی پاکستان آرمی مرزا اسلم بیگ صاحب، جب کویت کی وار کے بعد دی امریکنز ڈیسائیڈڈ ٹو گو ان این اٹیک عراق، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ 6 مہینے تک عراق کے اوپر قبضہ کر نہیں سکیں گے، بیکاز ہی تھاٹ کہ کنونشنل جو علم تھا ہتھیاروں کے اعتبار سے تو عراق کے لوگ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیں گے، مگر جب بہت بڑا ایج ہو جاتا ہے ٹولز کے اندر تو پھر وہ ڈیفینس مشکل ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ٹولز جو ہے وہ روزانہ چینج ہوتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اس میں علم حاصل کرنا ہو تو یہ ڈارپا ایک انسٹیٹیوشن ہے، ڈیفینس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی اور سم تھنگ ود دیٹ ٹائٹل ہے.
اس کی اگر آپ ڈیٹیلز پڑھیں تو ٹولز کے اندر ویریشن اب کتنا ہے، بڑھ گیا ہے. اور ٹولز کی مدد سے اس وقت سیٹلائٹس، یعنی جیسے ہم راستوں کے اندر CCTV وغیرہ، سیٹلائٹس، ورچوئل ریالٹی، augmented reality, and they have given a $6 billion grant to Google to develop goggles for AR and VR combined, تاکہ جو سولجر ان دا فیلڈ ہے اس کو سارا ڈیٹا فیڈ ہو رہا ہو واٹ از بیہائنڈ دس وال آف. اسی طرح سے ایز یو فلائی دا ٹولز، دا انفارمیشن پروسیسنگ از گیٹنگ فاسٹر اینڈ فاسٹر. اچھا جی، اب آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ اس کا مقابلہ بغیر علم کے بڑا مشکل ہے. دیکھو، مسلمان کے ساتھ اللہ نے ایک وعدہ بھی کیا ہے کہ تمہیں طاقت 1 to 7. لوگ بعض فقہا یہ کہتے تھے کہ نبیوں کی زندگی میں 1 into 7 کا برتری مل سکتی تھی کہ 1 اور 7 کے مقابلے میں، اور اس کے علاوہ 1 سے 3 بھی ہو سکتی ہے. بٹ دیٹ از کہ ٹولز سملر ہوں. مثال کے طور پر بہت بڑا ایج نہ ہو، بہت بڑا ایج ہو تو پھر وہی مدد کرتا ہے. علم طرح کا فعال ربی کا بھی اصحاب الفیل وہی مدد کرتا ہے پھر، ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی اسٹریٹجی کے اندر دا ہیومن فیکٹر از دا موسٹ وائٹل فیکٹر. آپ دنیا کی آج سیاست دیکھیں تو اٹ از دا ہیومن فیکٹر. اچھا، ہیومن فیکٹر پلس اندر ایج آف ہیوبرس. جس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے نا، اس کا ایک ہیوبرس ہوتا ہے، اس کا ایک گھمنڈ ہوتا ہے، اس کی ایک دھمکی ہوتی ہے نا، اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جس کے اندر یو آر ناٹ ایکول. therefore the strategy is quite different. اور ہم اصولوں کی بات کرتے رہے، کمزور آدمی کے اصولوں کو دیکھتا کون ہے، سنتا کون ہے. تو لہٰذا آپ کے لیے ایک بڑا ٹارگٹ ہے. اب مگر جو میں ہوپ آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک تو یہ سمجھ لیجیے کہ دنیا ترقی کرتی ہے ناٹ اونلی ایکسیڈنٹل، سم ٹائم اٹ از آلسو ایکسیڈنٹل کہ آپ نے کوئی اچانک کوئی چیز ڈسکور کر لی، اس کی بنیاد پر آپ ترقی کرتے ہیں. دنیا ترقی کرتی ہے جیسے میں کہہ رہا تھا صرف ہیومن ریسورس سے. اگر تیل ہو سارے مشرق وسطیٰ کے اندر ماشاء اللہ ہمارے بھائیوں کے پاس، ہیومن ریسورس کی کمی ہو تو دوسرے آتے ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. آپ کے یہاں جتنا بھی نیچرل ریسورس ہو، ہیومن ریسورس کی کمی ہو تو پھر دین اگین یو کین ناٹ یوز واٹ ایور از رائٹفلی یورز ٹو بی ایبل ٹو پروگریس ان دا کومیٹی آف نیشنس. تو لہٰذا پروگریس کے لیے ہیومن ریسورس کے اندر ایک اور چیز آپ ڈالیے، انسٹیٹیوشنز جان ہوتی ہے. یہ ڈیرن ایسیموگلو اور رابنسن کی کتاب ہے وائی نیشنز فیل، اینڈ دے ٹاک اباؤٹ دا فیکٹ کہ انسٹیٹیوشنز، اینڈ ویری گڈ ایگزامپل، لک ایٹ دا ڈفرنس بٹوین نارتھ کوریا اینڈ ساؤتھ کوریا. سیم پلیس، سیم پیپل، سیم ریس، سیم کلچر، سیم ویدر ایٹسیٹرا، بٹ دیر از اے ہیوج ڈفرنس ہاؤ یو مینیج تھنگس. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا دیٹ ایگزامپل شوڈ سفائز کہ انسٹیٹیوشنز میٹر. آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے بھی کیا، آپ بھی بڑے کامیاب لوگ ہیں. یہ جو مسلسل ایک راگ الاپا جاتا ہے کہ یہ خامیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں. آپ نے کووڈ کے اندر پاکستان نے کتنا بہترین مقابلہ کیا. اینڈ دا سیم پیپل، سیم ریس، سیم ایٹماسفیئر، سیم DNA in the neighboring country did not fare well because you made the right decisions at the right time, which is very important. اور دوسرے مجھے جو ایک کسر نظر آتی ہے پاکستان کے اندر خاص طور پر اور دوسرے ممالک کے اندر، وہ یہ بھی ہے کہ دنیا جتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے AI کے حوالے سے. In fact, yesterday, some of you who are familiar with Twitter, I tweeted about an article on artificial intelligence only yesterday. And وہ اکانومسٹ کے ایک بریف ہے، بڑی اچھی بریف ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ واٹ کین AI ڈو ان آل ایسپیکٹس. یعنی انسان کی تھنکنگ کا مقابلہ اب کر رہی ہے. ایک ایلن ٹیورنگ کا نام سنا ہوگا آپ تو، بہت سارے یہاں اسٹریٹجسٹ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. ہی واز دی سو کالڈ فادر آف ماڈرن کمپیوٹنگ تھاٹس، ایٹ لیسٹ اٹس ناٹ کمپیوٹرز اٹ سیلف. ہی بروک دا کوڈ آف سبمیرین German submarines in the Second World War. Alan Turing, mathematician. تو ایلن ٹیورنگ نے ایک ٹیورنگ ٹیسٹ کا کہا، اور اس نے کہا کہ کمپیوٹرز اتنے ترقی کر جائیں گے کہ اصل ٹیسٹ یہ ہے کہ کمپیوٹر آر ایکول ٹو ہیومنز اور مے بی بیٹر دین.
وہ یہ ہے کہ ایک کمرے میں کمپیوٹر ہو جو رسپونڈ کر رہا ہو سوالات کے، اور ایک کمرے میں انسان ہو، اور تیسرا ایک ممتحن ہو جو ان سے سوال کر رہا ہو. تو اگر ممتحن کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کون سا کمپیوٹر کون سا انسان ہے، دیٹس دا ٹیورنگ ٹیسٹ، کہ کمپیوٹرز آر ناؤ ایکول ٹو ہیومن تھاٹ. اب کیفیت یہ ہے ایکچولی کہ ٹیورنگ ٹیسٹ، اف یو ریڈ دیٹ آرٹیکل یو ول فائنڈ کہ اس وقت کمپیوٹرز آر میکنگ آل کائنڈز آف ڈیسیشنز. ان فیکٹ ایئر بس 300 کا جو crashes ہوئے because we are trusting the computers to make all the decisions. Tesla cars, you name a few. بہت زیادہ، بہت بڑی کہانی ہے یہ. Let me not waste this time. You read for yourself کہ this is the area where اگر پاکستان جیسا ملک اس میں ایج حاصل کرے، these are intellectual exercises. یہ جو برک اینڈ مارٹر وارفیئر ہے نا، یہ نیوی والے بھائی ہمارے یہاں موجود ہیں، ان سے میں یہ کہوں کہ چائنا کو 35-40 سال لگے ایئر کرافٹ کیریئر بنانے میں. کیسے؟ اس نے ایک آسٹریلیا کا ایئر کرافٹ کیریئر خریدا، ایک رشیا کا خریدا، رشیا سے ایک کہا کہ جی ہم اس کے اوپر کوئی کیسینو بنائیں گے. ان سب کو اچھی طرح سے سمجھا، ایک کو ریفربش کر کے 2006 میں اٹ لانچ این ایئر کرافٹ کیریئر، ریفربشڈ رشین ریفربشڈ. اور اب انہوں نے 2 لائے. تو 85 سے لے کر آج تک آپ ماشاء اللہ F-60 وہ JF-17 بناتے ہیں. It has taken you 20 or 30 or 40 years of expertise in that to develop an aircraft like that. اچھا، but at the same time this brick and mortar میں دوسرے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو پاکستان جیسے ملک کو سائبر ایج چاہیے. ویری امپورٹنٹ تھنگ آئی مسٹ کنونس یو کہ سائبر ایج چاہیے، سائبر ڈیفنس کیپیبلٹیز چاہیے، اینڈ پاکستان از ایکوائرنگ دیم. You may or may not be aware of it. MashaAllah, the leadership with this has been with the Air University in different ways. And the current Commander-in-Chief of the Air Force is one person جس کے ساتھ میں بڑی اچھی طرح سے ریلیٹ کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ ہی ٹیکنیکلی AI اور IT کے اعتبار سے اتنے سیوی ہیں کہ وہ ہی پرووائڈز دیٹ لیڈرشپ. تو ویری گڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر آپ کو ایج ملنا چاہیے. تو لہٰذا coming to a close, because I have spoken long enough, coming to a close, let me set my priorities and therefore your priorities right. I have tremendous hope in this country. Very important. I have tremendous ingredients sahi hain. At the right times, this country has performed tremendously well against bigger, much stronger armed neighbors. Leave aside that. It has given a lesson of morality to the world by accepting refugees and treating refugees in a manner which the world doesn't yet treat all of them in the same manner. یہ لیڈرشپ ہے، یہ مورل لیڈرشپ ہے جو دنیا کو دکھائی گئی. پھر آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا. یہ دنیا کی قومیں سپر پاورز فیل ہو گئیں، ناٹ اونلی فیل ہو گئیں بلکہ دے کریٹڈ ود دیئر inconsiderate actions created more hatred in societies than anything. You have come out of the polarization in your own country. India, for example, is falling into that polarization. It is playing with fire. اس فائر سے جس سے آپ نکل چکے ہیں. تو آپ کے سارے انگریڈینٹس for a nation, for a rising nation, for an outstanding country, the vision, thought, the hope for morality, the hope for institutions in the world which can give morality, the hope for progress, کہ سارے ingredients اس قوم میں موجود ہیں. So don't get depressed by things which occasionally happen, کہ یہ political setback ہوا، یہ economic setback ہوا. Nothing is going to stop you from your march towards prosperity. But will and passion جیسے میں نے mention کیا، یہ پیشن جب تک آپ کا جاگتا رہے گا اور مزید ابھرتا جائے گا، that is the key for progress to Pakistan. So thank you ladies and gentlemen. It's always a pleasure to come here and talk. بہت شکریہ.